अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं अस्मा हयात। मनी लॉन्ड्रिंग केस में डॉक्टर आसिम हुसैन के रिमांड में मजीद 9 फरवरी तक तौसी कर दी गई और आज अदालत में डॉक्टर आसिम के खिलाफ एक और करप्शन केस की तैयारी कर ली गई है, जबकि आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कराची में अहम इजलास हुआ और एक मरतबा फिर इस अज़्म का इयादा किया गया कि दहशत गर्दों के खात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। और अब तक के इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी आज मुमकिन तौर पर वतन वापस पहुंच रहे हैं। इस समय दीगर अहम खबरें हैं जिनको आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। डिस्कशन का आगाज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम जी, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब, बाकी खबरों पर भी आते हैं, लेकिन आज आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है कराची में। किस तरह देख रहे हैं आप अस्करी क़यादत की बैठक को? देखें, दो बातें। एक तो मेरा ख्याल है मियां नवाज शरीफ साहब को जी वतन वापस आ जाना चाहिए था। ये जो निजी दौरा है लंदन का, उन्हें नहीं करना चाहिए था। ये ऑप्टिक्स जो है ना, जो लोग देखते हैं, ये बड़ा अहम होता है। किसी मरले पे लोग देख रहे होते हैं कि कौन सा शख्स कहाँ मौजूद है। जब सैलाब आया 2010 का, तो जरदारी साहब बाहर थे मुल्क से, जरदारी साहब वापस आए पाकिस्तान और जरदारी साहब ने सैलाब ज़दा इलाकों को दौरा किया। अब पता चल रहा है कि उनको हिलरी क्लिंटन ने कहा था, हिलरी क्लिंटन के लेवल से फोन गया था कि आप पाकिस्तान वापस चले जाएं और आप जरदारी साहब वापस आए थे। ये अब यानी डॉक्यूमेंटेड बात है। अच्छा, मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से गए थे। आप याद करें कब गए थे। मियां नवाज शरीफ साहब कब गए थे पाकिस्तान से? मियां नवाज शरीफ साहब गए थे सऊदी अरब और ईरान की सुलह करवाने। वो दौरा अभी तक चल रहा है। यानी आप यानी सोचेंगे आप कि कब की बात है कि मियां नवाज शरीफ साहब गए थे। तो मियां नवाज शरीफ साहब गए थे सऊदी अरब, ईरान सुलह करवाने, फिर वहां से निकल गए सीधा स्विट्जरलैंड, डिवोर्स, और फिर उसके बाद वहां से आ गए लंदन। मतलब देखिए, कोई वक्त होता है, हर चीज की कुछ टाइमिंग्स होती हैं। अब ये 4 दिन का निजी दौरा करने का वक्त है। यानी इसको तारीख कैसे याद करेगी? मैं तारीख का या सियासत का एक अदना सा स्टूडेंट होने के नाते ही आज भी समझता हूं कि भुट्टो साहब उस वक्त जब पीएनए के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे, तो भुट्टो साहब एक लंबी तातील लेके उनको बाहर नहीं जाना चाहिए था, ये शो करने के लिए कि सब अच्छा है मुल्क में। उनको वो रुक जाते। अगर वो ना जाते उस वक्त और वो मुज़ाकरात कंटिन्यू होते, तो जो कि कामयाब हो गए, लेकिन अल्टीमेटली फौज आ गई। वो उनको रुक जाना चाहिए था, लेकिन वो अबू धाबी इधर उधर बेशुमार लंबा चौड़ा दौरा करके वापस और सब अच्छा है की रिपोर्ट। वो हालात नहीं है पाकिस्तान में, खुदा न खास्ता 1977 जैसे। लेकिन आपकी लीडरशिप को इस तरह गैर मुल्की दौरे करके और ये जाहिर करके कि नहीं सब यानी लापरवाही का, ये मुजाहरा नहीं करना चाहिए। स्विट्जरलैंड 4 का वाकया हुआ, वो डिवोर्स में थे, उनको वापस आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था, इस पे 2 राय हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वापस आ जाना चाहिए था, कुछ लोग ये कि उनकी अहम मुलाकातें थी वहां पे और उन्होंने मिलना था लोगों से, लेकिन उसके बाद निजी दौरा नहीं बनता था। उसके बाद फौरी तौर पे पाकिस्तान वापस आके यहाँ पे पीर के रोज जो उन्होंने ऐलान किया था हुकूमत पाकिस्तान ने कि लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी के हवाले से इजलास होगा, आज बुध का रोज गुजर गया। और अब जुमेरात का भी कोई मुझे नहीं पता कि कल सुबह इजलास कोई हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन बहरहाल बाज वक्त ऐसे होते हैं कि जो आप याद करते हैं कि यार इस वक्त मैं वहां होता तो अच्छा होता। तो लोगों में मैंने मियां साहब की पूरी जलावतनी तकरीबन चूंकि कवर की है मीडिया में, तो मुझे मियां साहब के वो दिन भी याद हैं कि जब मियां साहब कहते थे कि मुझे जब खासतौर पर जब ज़लज़ला आया 2005 का, तो मियां साहब तकरीबन मियां साहब से रोज बात होती थी, मियां नवाज शरीफ साहब से और शहबाज शरीफ साहब से तो बाकायदगी के साथ 10 बजे शहबाज शरीफ साहब का टेलीफोन आता था, चाहे वो सऊदी अरब में हो लंदन में हो, और पूछते डॉक्टर साहब खैरियत से हैं, आप क्या हालात है पाकिस्तान के, मैं बड़ा बेचैन हूँ पाकिस्तान जाने के लिए। मियां साहब भी कहते थे कि मैं एक दिन के लिए वापस आना चाहता हूँ पाकिस्तान, किसी तरह मैं वापस आ जाऊँ। तो जब आप आए हैं मुल्क में और आपको इतनी पावर है आपके पास, तो फिर आप यानी दिल नहीं भरा कि हमारे लोगों का मुल्क से बाहर रह के, तो आप आके इस वक्त जब आप और ये जो बुहरान पैदा हो रहे हैं, देखिए ना, ये जो राहिल शरीफ साहब का आया है अनाउंसमेंट, इसको पाकिस्तान के मीडिया को छोड़ दें, जो बाकी दुनिया का मीडिया है वो इस पे जो कमेंट्स दे रहा है, ये जो लिख रहा है सारा, वो एकदम से ऐसा लगता है कि जैसे चीजें रुक गई अपनी जगह। व्हाट नेक्स्ट, ये गैर यकीनी की कैफियत है। तो मियां साहब को मेरा ख्याल है वापस आ जाना चाहिए था। अच्छा, अब मियां साहब वापस आएंगे और अब क्या सूरत हाल होगी, मैं उस पर जरा तजिए से पहले मैं ये कराची के ऊपर बताऊं। मियां साहब को वापस आके सबसे पहले जो मैं बात कह रहा हूं ना, रियासती अमूर पे अपनी मजबूत गिरफ्त जाहिर करनी चाहिए थी कि मैं हैंड्स ऑन हूं,
ملک کے وزیر اعظم کے طور پہ. جی. اور میں مطلب ہینڈز آن سے بڑا وزیر اعظم ہے لیکن وہ سیکیورٹی کا مسئلہ فوری طور پہ 4 میں کیا ہوا, ایک ہائی لیول میٹنگ کال ہو گئی, وزیر اعلیٰ اس میں آ گئے, گورنر آ گئے, انٹیلیجنس حکام آ گئے, آرمی چیف بھی مطلب ایک اچھا تاثر چلا جاتا. لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ ہمیشہ دیر کر دیتا. اب وہ 4 سدہ اب دیکھیں نا, یعنی اب لوگ کسی اور طرف چلے گئے. وہ 4 سدہ کا سانحہ جو ہے وہ کہیں کہاں رہ گیا, ایران سعودی عرب کہاں رہ گیا, ان کی دوستیاں کروانی تھیں, مطلب دنیا آگے بہت آگے چلے گئے, آپ پیچھے رہ گئے اپنے وقت سے. یہ بالکل ایسی ہے کہ میں پرسوں کی خبر سنا رہا ہوں, بریکنگ نیوز کر ختم ہو, لوگ اب میاں صاحب واپس آئیں گے, 4 سدہ جائیں گے, لوگ آگے کی بات, آگے دنیا چلے گی بہت زیادہ. تو اس دوران یہ ہوا کہ آرمی چیف نے کیا کیا, آرمی چیف نے کیا کیا کہ ایک تاثر کیا کہ آرمی چیف ریٹائر ہو رہے ہیں, تو چونکہ اب مطلب ہے کہ اب تو کچھ بھی نہیں, اب تو آرمی چیف جا رہے ہیں, اگلا کون ہوگا, یہ جو میں نے 2-3 یہ ڈسکس کرنا شروع کریں گے میڈیا میں, یہ کل پرسوں میں نے بات کی, مختلف لوگ ڈسکس. آرمی چیف نے کیا کہ پہلے تو اعلان کر دیا, اچھا اعلان کر دیا کہ میں ریٹائر ہو رہا ہوں اپنے وقت پہ, اور اس کے ساتھ ہی یہ انہوں نے آج اپنی ٹیریٹری میں یا اپنے علاقے میں جو آپریشن کا علاقہ ہے یا جو بھی معاملات ہیں اس پہ اپنی گرفت ظاہر کرنے کے لیے, مضبوط گرفت ظاہر کرنے کے لیے وہ چلے گئے کراچی. اور وہاں کوئی 5-6 گھنٹے کا انہوں نے اجلاس کیا. اس اجلاس میں سویلین کوئی نہیں ہے. یعنی خوبی آپ دیکھیں اس میں نہ کوئی چیف منسٹر ہے, وہ تو تعلق نہیں ہے نا, وہ تو اب وہ فوج وہ چلے گئے بالکل اپنے اس پہ کہ یہ ہماری کور ہے, کور کمانڈر ہیں, کور ہیڈ کوارٹر ہے, یہ کور کمانڈر بیٹھے ہیں, یہ ڈی جی ISI بیٹھے ہیں, ڈی جی MI بیٹھے ہیں, یہ ڈی جی رینجرز وہاں پہ بات کریں, کیا بات ہوئی, 5-6 گھنٹے سب کو باہر رکھ کے انہوں نے تصویریں جاری کر دی, اور ہائی لیول اجلاس وہ 5-6 گھنٹے جاری رہا. اور اس کے نتیجے میں جو پریس ریلیز آتی ہے یا جو ٹویٹر آتا ہے ان کا, عاصم باجوہ صاحب کا, وہ یہ ہے کہ آپریشن اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا. رینجرز کو انہوں نے تعریف کی, رینجرز کے آپریشن کو. اچھا اگر آپ آپریشن کو دیکھیں, سوری اس کو جو آج کے اجلاس کو دیکھیں, آج کے اجلاس کے شرکاء کو دیکھیں, تو اصل میں وہاں پہ ایک تو رائد شریف صاحب بیٹھے ہیں, ایک وہاں پہ ڈی جی رینجرز بیٹھے ہیں یا بریفنگ دے رہے ہیں, ایک اس میں سابق ڈی جی رینجرز بھی ہیں کراچی کے جن کے دور میں یہ آپریشن پلان ہوا, ایک سابق ڈی جی رینجرز بھی ہیں, دو ڈی جی رینجرز ہیں, ایک موجودہ اور ایک سابق. موجودہ وہ ہیں جو اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں جو کہ سابق ڈی جی رینجرز نے پلان کیا تھا, اور سابق ڈی جی رینجرز کون ہے, جو موجودہ ڈی جی ISI ہیں. یہ جو آپریشن کا پلان ہے یہ تو اس دور میں بنا ہے نا, ادھر لیاری سے شروع ہوا, کٹی پہاڑی پہ گئے, ادھر TTP کو مارا, ادھر گینگ وار کو ختم کیا, وہ تو سروں سے فٹ بال کھیلی جاتی تھی. تو شروع تو اس وقت ہوا تھا, شروع تو اس وقت ہوا تھا. اب وہ اچھا ایک وہ بیٹھے سابق ڈی جی رینجرز, اور ایک بیٹھے سابق ڈی جی ISI کاؤنٹر ٹیررزم ونگ کے انچارج, جو کہ موجودہ کور کمانڈر ہیں کراچی کے. یہ آپریشن جو کراچی کا اس وقت ہے, یہ پلان اس وقت ہوا تھا جب جنرل کیانی موجود تھے, اور یہ ہوا تھا پلان 2012 میں کہیں, یا 11 تو نہیں 12, جہاں تک میری 12 میں پلان ہوا تھا جب رضوان اختر صاحب تھے ڈی جی رینجرز, اور یہ لیاری میں شروع ہوا تھا آپریشن. اور لیاری میں, اور اس سے پہلے کٹھی پہاڑی, وہاں قلعہ جماعتیں اور یہ سارا صاف ہوا تھا علاقہ, اور انہوں نے اپنی وہ ایکسپرٹیز یوز کی تھی اس وقت کے ڈی جی رینجرز نے, جو ایکسپرٹیز ان کی جنوبی وزیرستان کی تھی. یعنی کس طرح, اور وہ بالکل یعنی بجائے اس کے کہ پوری کی پوری فوج گھس جائے ایک جگہ پہ, کاؤنٹر ٹیررزم چھوٹے چھوٹے دستے بنا کے کیسے جانا ہے, کیا کرنا ہے, ٹارگیٹڈ آپریشن. اچھا وہ سلسلہ اب چلنا شروع ہوا. آج جو ہے وہ ایک کراچی کو, یعنی اونرشپ کراچی کی کون لے گا, یعنی یہ اس وقت ہو رہا ہے جب آپ کے سینٹ میں دیکھیں نا سیاستدانوں کا کیا پرابلم کیا ہے, پرابلم کیا ہے کہ وہاں کیا ڈسکس ہو رہا ہے 4-5 گھنٹے کے اجلاس میں, سندھ اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے, ہنسی مذاق. میں سیاستدانوں کو برا نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس وقت پہ چیز کو آپ کیوں نہیں لیتے جب آپ کے پاس ہوتی ہے, آپ اس کو کیوں نہیں کیچ کرتے, ہنسی مذاق, ٹھٹے بازی, تفریح, تو گندم کی بوری اس کو دینی ہے, ہنسی مذاق ہو رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں چپ کر جاؤ, مائک نہیں کھلے گا, مائک بند ہوگا, ایک ٹھٹے بازی چل رہی ہے, شہر میں گٹر ابل رہے ہیں, پورے پاکستان کے آرمی پبلک سکولز پھر بند ہو گئے ہیں, دہشت گرد, مطلب کسی کو انٹرسٹ, اونرشپ کوئی تو لے نا, مطلب کہاں ہے وزیر داخلہ, وزیر دفاع, اونرشپ کیوں نہیں لیتے, آ کے فوری طور پہ
وزیر داخلہ نے, وزیر دفاع نے, وزیر اعظم نے اجلاس طلب کر لیا, سب کو حساس اداروں کے سربراہان کو, آرمی چیف کو, ڈی جی رینجر کو, مطلب آپ کو لگے کہ یہ الیکٹرک ہو. اب وہاں جو طے ہوا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کی سندھ حکومت سے, سندھ اسمبلی سے. ان لوگوں کو پتا بھی, ان کے فرشتوں کو نہیں پتا کہ اندر کیا ہوا, اندر کیا ہوا. نہ ضرورت سمجھی انہوں نے کہ ان کو بلا کے کہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس سے پہلے جب ایپیکس کمیٹیوں میں, پہلے بتا چکا ہوں, ایپیکس کمیٹیوں میں ہوتا ہے نا, ہمیں بتایا نہیں, ہمیں بتا کے پکڑا. ہمیں کیوں نہیں بتا کے پکڑتے ہو؟ سندھ حکومت کا یہ پرابلم رہا ہے نا, ہمیں بتا کے پکڑو. تو ہم, انہوں نے 11 نام پیش کیے کہ یہ 11 افراد ہیں, ان میں سے راتوں رات پہلے ایک کو بھگا دیا, پھر دوسرے کو بھگا دیا, تیسرے کو پروٹوکول دے کے, چوتھے کو پروٹوکول دے کے, پانچویں کو یہ ہوا. تو اب وہ انٹیلیجنس آج یہ میسج کیا ہے کہ یہ آپریشن جاری رہے گا, لیکن اس میں وہ سارے کے سارے جو لیکیج خبروں کی اور حساس معلومات کی تھیں ان کو بلاک کر دیا. انہوں نے کہا آپ تو بیٹھے نا سارے سائٹ پہ, آپریشن جاری رہے گا. نہ اس میں کوئی بیوروکریٹس ہیں, اس میں بیوروکریٹس بھی نہیں ہے. دیکھیں نا یہ کتنی عجیب بات ہے, اس میں نہ بیوروکریٹس ہیں, بیوروکریٹس تو ویسی ضمانتوں پہ ہیں سندھ حکومت کے. اس میں پولیس کے لوگ نہیں ہیں, وہ بھی ضمانتوں پہ ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اندر صرف فوج بیٹھی ہے. سندھ آپریشن پہ, یہ کراچی آپریشن پہ غور ہو رہا ہے, اور غالباً ڈسکس یہ ہو رہا ہے اس وقت, جو اندازہ ہے میرا, ڈسکس یہ ہو رہا ہے کہ منتخب اراکین کو, موجودہ یا سابق, اگر پکڑا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں یہ جمہوریت کہیں ہلے جلے گی اپنی جگہ سے, کہیں ادھم پدھم تو نہیں ہو جائے گی. کیونکہ آپریشن آج بالکل, میں اس دن آپ سے, میں نے پرسوں ترسوں ایک بات کی تھی نا کہ اب یہ کلیئرٹی کے ساتھ بڑھیں گے فردر, اور یہ مصلحتوں کا بیگیج اتار دیں گے سائٹ سے. مطلب یہ اتار دیں گے, اور یہ نہیں ہوگا کہ اچانک پیچھے چلے گئے, وہ جی جا رہے ہیں رائل شریف, خدا حافظ رائل شریف. ایسا نہیں ہوگا. ایسا ہوگا کہ وہ انہوں نے سیاسی اپنے سر سے اتار کے, یہ آگے یہ ایک انالیسس تھا پرسوں, اور آج وہی ہوا. انہوں نے سب کو سائٹ پہ کر کے, آج وہ بندوں کے بیٹھے, کسی کو نہیں پتا کہ کیا ہوا. 5-6 گھنٹے انہیں اجلاس جب ختم ہو رہا تھا تقریباً, تو خبر لیک ہوئی ہے میڈیا میں کہ وہ اجلاس جاری ہے. میرے خیال ہے سندھ اسمبلی میں بھی کسی کو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ اجلاس ہو رہا ہے کراچی میں. اور اس کے نتیجے میں یہ اب منتخب اراکین, اچھا ڈاکٹر عاصم حسین, یہ جو 450 ارب کا آج پکڑا ہے نا, یہ اس میں 850 روپے کی جو کھاد کی بوری تھی وہ 1500 روپے میں بیچی گئی, اور اس کے کک بیکس لیے گئے, اور قومی خزانے کو 450 ارب. اب اس کے ثبوت, اب یہ بات چل رہی ہے نا کہ ثبوت, اچھا ان کو واپس دے دیا گیا, واپس وہاں بھیج دیا. انہوں نے کہا مجھے ڈرا کے مارو گے. ڈاکٹر عاصم سمجھ رہے ہیں کہ بچے چھوٹے کو بھاؤ ان کو ڈرائے گا, بھاؤ کر کے تو یہ ہارر فلم دیکھیں گے. ان کے وکیل کہہ رہے ہیں ان کو ڈرا کے مارو گے. خدا خواہ, اتنی بڑی ماشاءاللہ, اتنے مضبوط اعصاب اور کمال کی وہ شخصیت ہیں ڈاکٹر عاصم. اسلام آباد سے لے کے واشنگٹن اور لندن سے لے کے دبئی سے لے کے کراچی تک, ان کو جتنے لوگ جائیں, اتنے کمال کے وہ شخص ہیں. مطلب ایسی وہ, میں کوئی لفظ نہیں غیر پارلیمانی استعمال کرنا چاہتا, ورنہ وہ مطلب ایک بڑی خوبصورت سی فلم ہے, اس طرح کہہ دیتا ہوں. مطلب زبردست وہ کہ مجھے, مطلب صحت بھی صحیح نکلی, سب کچھ صحیح نکلا. آج ان کے وکیل کہہ رہے ہیں ان کو ڈرا کے مار دیا جائے گا. خدا کا واسطہ, کوئی بھو آ جائے گا, ہارر فلم چلے گی, کوئی ڈریکولا اپنی شکل نکالے گا, خدا نہ خواستہ, اللہ انہیں زندگی دے, مارا کیسے جائے گا ڈرا کے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اس حوالے سے مزید بات کریں گے, کیونکہ پیپلز پارٹی, میں ثبوتوں پہ بات کرتا ہوں. جی, پیپلز پارٹی یہ بھی تو کہہ رہی ہے کہ ثبوت کیوں نہیں دے رہے. پیپلز پارٹی کا بات نہیں کرتے, ہم بات سندھ حکومت کی کرتے ہیں, کیونکہ پیپلز پارٹی تو ایک بہت بڑی وفاقی جماعت ہے نا, اس میں بہت سے اچھے لوگ, کارکن. یہ پیپلز پارٹی, صرف بات حکومت کی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اور بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ اب اگلا اسٹیج کیا ہوگی, جو جس کی غالباً اطلاعات ہیں, کیونکہ اب یہ اب تیزی کے ساتھ بات گئی نا آگے. جی, اچھا تو نہیں لگتا نا کہ آرمی چیف روز کراچی میں بیٹھ کے کراچی میں, پہلے ایپیکس ہوگی, یہ ایپیکس نہیں ہے, یہ فوج کا اجلاس ہوا ہے, یہ ایپیکس کمیٹی نہیں ہے. جی, اس میں نہ سائیں ہے, نہ گورنر ہے, نہ چیف سیکرٹری ہے, نہ پولیس کا کوئی آدمی, یہ فوج بیٹھی ہے. اس کو پتہ نہیں لوگ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر عاصم کے وکیل نے آج عدالت میں شعر بھی تو پڑھا ہے. انہوں نے شعر پڑھایا, اور پھر اس کا نہیں, ڈاکٹر عاصم کے وکیل نے تو جواب دیا بڑا زبردست. وہ شعر تو نیب کے پروسیکیوٹر نے پڑھا تھا. میں ذرا آتا ہوں ڈاکٹر عاصم, اور یہ شعر اور ثبوتوں کی جو بات ہو رہی ہے, میں اس سے پہلے ایک تو میاں عامر محمود صاحب, ان کے والد کا انتقال ہوا, میری طرف سے بھی, اور سب سے گزارش کہ دعائے مغفرت فرمائیں ان کے لیے. دوسرا, ایک اور شخصیت, ایک اور بڑی شخصیت چھوڑ کے چلی گئی ہمیں, اور وہ صاحبزادہ یعقوب خان. صاحبزادہ یعقوب خان جو ہیں, میں ویسے تو میرا خیال سے پوری کی پوری ڈاکومنٹریز اور پورے شوز بنتے ہیں ان کی شخصیت پہ,
لیکن میں صرف ان کے لیے مختصر الفاظ میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور پروگرام دیکھنے والوں سے بھی گزارش کریں ان کے لیے دعائیں مغفرت فرمائیں. ایک کمال آدمی، مطلب میری ان سے کم ملاقاتیں نہیں، وہ آتے کم تھے، لوگوں سے بات کم کرتے تھے، لیکن انتہائی نفیس شخصیت. اور ان کے ساتھ جو ملاقاتیں رہیں گزرے چند سالوں میں، تو یعنی ایک کمال کا شخص جو کہ انڈین آرمی میں تھے اور ورلڈ وار میں حصہ لیا، سیکنڈ ورلڈ وار میں، اور اس کے بعد کمال کیا وہاں پہ بھی بطور ایک فوجی. اس کے بعد فوج سے آتے آتے پھر 65 کی لڑائی، پھر اس کے بعد پھر پاکستان کی طرف آنا مناسب سمجھا انہوں نے قیام پاکستان کے وقت، اور اس کے بعد پھر وہ وزیر خارجہ بنے. پاکستان کی تاریخ کے طویل ترین دور میں اگر کوئی وزیر خارجہ رہے ہیں تو صاحبزادہ یعقوب خان صاحب رہے ہیں. فورن آفس جو موجودہ ہے یا اس کی جو شکل ہے یا جس طرح پاکستان سوچتا ہے، اس پہ گہرے اثرات ہیں صاحبزادہ یعقوب خان صاحب کے، آغا شاہی مرحوم کے. یہ تمام وہ لوگ ہیں جو بڑے نام گزرے ہیں. اب آپ ان کو دیکھیں، اور آج بیٹھے ہوئے آپ جو ہمارے لوگ ہیں، اچھے بھی ہیں بہت، اس میں اچھے بھی ڈپلومیٹس ہیں، بڑے کمال کے لوگ ہیں، لیکن آپ کو کوئی آپ کہتے ہیں کہ یار اچھا یہ اتنا اچھا کیوں ہے، تو پتہ چلتا ہے اس نے کچھ عرصے کام کیا ہوا ہے، یا ان کے ساتھ ملاقاتیں رہی ہیں ان کی. صاحبزادہ یعقوب خان، آغا شاہی، اور بھی بڑے، شمشاد خان صاحب اچھے، ریاض کھوکر صاحب. اس کے بعد آپ کو ایک اچانک ایک عجیب سا وہاں پہ نظر آتا ہے فورن آفس میں کہ آپ کہتے ہو یار ایک منٹ، یہ کوئی مزہ نہیں آ رہا یار، یہ تو عجیب سے. تو بہرحال ہمارے جو عروج کے دور رہے ہیں پاکستان کے، ان میں ہمیں ایسے اچھے لوگ ملے ہیں بطور وزیر خارجہ، اور ان کے لیے مغفرت کی بہت ساری دعائیں، اور بہت احسانات ہیں ان کے، وہ اس مختصر سے گفتگو میں دہرائے نہیں جا سکتے، بالکل، کیونکہ خبریں بہت سی ہیں، حالات بڑے تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں. یہ ڈاکٹر عاصم حسین کا میں آپ کو بتاؤں معاملہ. دیکھیں ایک تو بات یہ میں نے آپ سے کہی نا کہ یہ آپریشن سابق ڈی جی رینجرز نے پلان کیا تھا. سابق ڈی جی رینجر جو موجودہ ڈی جی آئی ان کے دور سے پلان ہوا ہے، اور اس دور میں شروع ہو گیا تھا جب شاہد حیات صاحب کو لگایا گیا ایڈیشنل آئی جی پولیس، مسائل کھڑے کیے ہوئے، وہ پولیٹیکل لوگ آ رہے ہیں بیچ میں، پریشرز آئے، یہ وہ، مطلب ایک اس زمانے سے چل رہا ہے. اور یہ سارا اس پلان، یہ اس کے نتائج بھی پتا ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا تو ایسے ہوگا، یہ کیا تو ایسے ہوگا، یہ کیا تو سارا پلان کر کے. یہ کوئی اچانک راتوں رات نہیں ہوا کہ رینجر جائیں اور ایک جگہ جا کے چھاپا مار کے فلانے آدمی کو اٹھا لیں، چاہے وہ ڈاکٹر عاصم ہی کیوں نہ ہو. اچھا اب بات یہ ہے کہ ڈاکٹر عاصم حسین صاحب جو ہیں، اب ان کے ثبوت کہاں ہیں سارے. دیکھیں جب میرے جیسے ایک فضول قسم کے تجزیہ کار کوئی کہہ دے وزارت داخلہ کہ آپ لوگوں کے نام لینا بند کر دیں، کیونکہ آپ نام لیتے ہیں پروگرام میں تو وہ اگلا جہاز پکڑے بھاگ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ بات تو ختم ہو گئی کہ آپ نام لیں کسی کا اور وہ بندہ فرار ہو جائے، تو وہ تو دور ختم ہو گیا. میں بھگت رہا ہوں ابھی تک ان کے وہ جو منظور قادر کاکا صاحب کے اور باقی لوگ جو بھاگے ہوئے ہیں ان کے حد تک عزت، اور ادارہ بھگت رہا ہے نیوز ون یا ٹالریٹ کر رہا ہے. لیکن بات یہ ساری کہ یہ جو ثبوت ہے نا، یہ اتنے خوفناک اور اتنے زیادہ ہیں کہ سوال صرف یہ ہے کہ ان کو سامنے، جیسے میں نے کہا نا کہ سامنے، کیونکہ ڈاکٹر عاصم کے بعد جو نام آ رہے ہیں وہ ایسے ہیں کہ اب یعنی ڈاکٹر عاصم کے چپڑاسی کو تو نہیں پکڑا جائے گا نا، ڈاکٹر عاصم کے موچی کو بھی نہیں پکڑا جائے گا نا، دھوبی کو پکڑا جائے گا، جو پکڑے گرفتاریاں اس سے اوپر ہی کریں گے نا. ان گرفتاریوں کے نتیجے میں یہ سیٹ اپ کہاں تک کھڑا رہتا ہے اور کہاں تک کھڑا نہیں رہتا، یہ اب ڈسکس ہو رہا ہے. اب یہ ڈسکس ہو رہا ہے، اور اس میں سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے باقی لوگوں کو، تمام لوگوں کو، اچھے ہوں، برے ہوں، نیک ہوں، پرہیزگار ہوں، لیکن وہ ان کا کسی نہ کسی قسم کا سہولت کاروں سے کوئی لنک ہو، ان کا آپ تشریف رکھیں باہر سارا. اب 5-6 گھنٹے بیٹھ کے وہاں پہ کیا ڈسکس ہوا ہوگا، یہ سوچنے کی بات ہے نا. کیا ڈسکس ہوا 5-6 گھنٹے؟ ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس، ڈی جی رینجرز، سارے کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ثبوت ہیں، اب دیکھیں نا عزیر بلوچ، عزیر بلوچ کو آسمان کھا گیا زمین نکل گئی، موجود ہیں نا لوگ موجود ہیں. اب عزیر بلوچ کے سامنے آنے سے کیا ہوگا، یہ اب یہ ڈسکس کرنا ہے نا. عزیر بلوچ کہاں ہے؟ عزیر بلوچ کتنی دور ڈسکس، عزیر بلوچ نے آنا ہے، عزیر بلوچ، لیکن نہیں، کیونکہ نہیں آئے، کیونکہ اس کے نتیجے میں یہ ڈسکشن ہو رہے ہیں کہ یار یہ کہیں ڈھانچہ ہی نا سہل یہ سنبھال سکے گا، یہ ڈھانچہ، یا نہیں، یا آگے بڑھنا ہے اس کو منطقی انجام. وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں نے پہلے کہا تھا کہ یہی بات شاید سب سے امپورٹنٹ ہے جنرل راہی شریف صاحب کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے، کہ جمہوریت نہیں گرے اور آپریشن بھی چلے. یعنی یہ اصل کامیابی تو یہ کہ جمہوریت بھی اپنی جگہ پہ رہے
ان کو کسی کو موقع بھی نہ ملے کہ سیاسی شہید بن گئے ہو جی مجھے سوئی مار دی, مجھے تکلیف ہو رہی ہے, میں جی کیا ہو گیا, میں نے تو 5 ارب کھائے تھے, 10 ارب کھائے تھے, مجھے تو دیکھیں میرا تو ثبوت نہیں ہے کوئی, مطلب یہ تو ایسے میرے بینک اکاؤنٹوں میں پڑے ہوئے ہیں باہر کے, میں تو مجھے تو ڈرا دیں گے, موچ آ جائے گی پیر میں, مطلب اس طرح کی یہ جو حرکتیں ہوتی ہیں ان لوگوں کی, ہارڈ اینڈ کرمنلز ہیں. تو بات یہ ہے کہ اب وہ والا میرے خیال سے مرحلہ اب وہ گزر گیا, اب آپ اس کو ختم ہو گیا کہ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے تو وزیر اعلیٰ بیٹھے ہوئے آرام کر رہے ہیں, تو بعد میں وزیر اطلاعات آ گئے, مشیر اطلاعات, وہ ختم ہو گئی. اور اب میرے خیال سے اب وہ کہتے ہیں سیریس بزنس, اب وہ سیریس بزنس ہے. اور میں نے پہلے کہا تھا کہ بار بار اچھا نہیں لگتا کہ آرمی چیف جائیں اور ایپیکس کمیٹی ہے, تو آج انہوں نے ایپیکس کمیٹی کو سائڈ پہ کر دیا کہ آپ سائڈ پہ چلے جائیں اور یہ فوج خود بیٹھی ہے. اب اس کو سویلینز کس طرح دیکھ رہے ہیں, یعنی میں بھی سن رہا تھا باتیں سندھ حکومت کے لوگوں کی, ان کو شاید پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ میٹنگ ہونی ہے, تو وہ ایسے انہوں نے بڑا اچھا ہو رہا ہے, میٹنگ ہو رہی ہے, اچھا ہو رہی ہے, اچھا وہ تو اس وقت ہنسی مذاق ٹھٹے چل رہے تھے سندھ اسمبلی کے اندر, ان کو پتہ نہیں تھا کہ اجلاس ہو رہا ہے. انہیں کے مطلب ان کی طرح آپ فہم اور ان کی معلومات اور ان کے انٹرسٹ, وہ بیوٹی پارلر بنے گا, فلاں بنے گا, شہر کے گٹر کھلے ہوئے ہیں, اختیارات نہیں دیں گے, وہ واٹر بورڈ کا ترمیمی بل پاس, مطلب ایک کسی اور دنیا میں تھے. اچانک وہ سب ایک دم رک گئے اپنی جگہ کہ یہاں تو کوئی اجلاس جاری ہے پچھلے 5-6 گھنٹے سے, اور وہ اس طرح جاری ہے کہ کوئی خبر بھی لیک نہیں ہوئی اس کی میڈیا پہ کسی جگہ. تو یہ جو ڈاکٹر عاصم کا معاملہ لیتے ہیں نا, ڈاکٹر عاصم کے ثبوت نہیں ہے, ان کو ریمانڈ کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر عاصم حسین صاحب جو ہیں وہ جتنے دن رہے رینجرز کے پاس, یہ میں نے تو بات نہیں کی, اب تو وزیر داخلہ چودھری صاحب نے بات کر دی کہ ان کی ویڈیو موجود ہے. بات یہ ہے کہ اس کے بعد واٹ نیکسٹ, کیونکہ میاں صاحب سندھ میں داخل ہوتا ہے, زرداری صاحب نیو یارک میں موجود ہے غالباً پیپلز پارٹی کی قیادت, اور غالباً ابھی تک متضاد اطلاعات ہیں, میں نے پیپلز پارٹی کے بہت سے لوگوں سے پوچھا پاکستان میں بھی اور امریکہ میں بھی, تو ان کا تھا کہ ابھی تک ہمیں کچھ نہیں پتا اور ہم اس بات پہ بات نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب نے کوئی ملاقات ابھی تک نہیں, نیو یارک میں موجود ہیں ابھی تک. غالباً یہی ہے کہ اگلے ہفتے وہ واشنگٹن آئیں گے, اور بلاول بھی شاید وہاں چلے جائیں گے واشنگٹن, اور پھر وہ جو ناشتہ واشتہ ہوتا ہے جس کو میں نے لنگر کا نام دیا تھا, وہ ویسے ہی ناشتہ ہوتا ہے, بہت سارے 3-4 ہزار اس میں لوگ ہوتے ہیں اور آ جاتے ہیں. بلکہ ابھی مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ پوچھ رہے تھے لوگ کہ اس کا کوئی ٹکٹ ہوتا ہے ناشتے کا, تو میں نے کہا ٹکٹ نہیں ہوتا, وہ تو ایسے ہی وہ عوامی ناشتہ ہوتا ہے. بہرحال وہ جا کے تھنک ٹینکس وہ اس میں پتہ نہیں رینجرز کا خطاب ہوتا ہے کہ ریجن, لیکن وہ بہرحال وہ جو بھی وہاں پہ سلسلہ چلتا رہے گا. میاں نواز شریف صاحب کا کہیں نہ کہیں میں پھر دوبارہ انڈورس کروں کہ پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت ہے, اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن یہ اطلاع ہے اور خبر ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا سابق صدر صاحب سے رابطہ ہے. اس وقت لندن میں یا ملک سے باہر جب ہوتے ہیں تو وہ سیف محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ وہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ رابطہ کریں, تو وہ رابطہ مضبوط سالڈ اپنی جگہ آج کی تاریخ تک موجود ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد مزید ڈسکس کریں گے اس حوالے سے. بیک نہ جائیں ڈاکٹر صاحب, شیر تو رہے گیا ڈاکٹر عاصم حسین کے کیس میں آج جو ہوا. جی وہ شیر جو ہے نا ڈاکٹر عاصم حسین کا, وہ یہ تھا کہ ان کے ڈاکٹر عاصم حسین صاحب کو جو پیش کیا گیا. اچھا ایک تو بات جو خبروں میں کم ڈسکس ہوئی ہے لیکن جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو اسٹاک مارکیٹ کریش ہوا تھا اس کی رپورٹ, اور پاکستان سیکیورٹی ایکسچینج وغیرہ جو ہے اس کی رپورٹس پیش کر دی ہیں آج, اور وہ سیل ہو گئی ہیں عدالت میں. وہ میڈیا میں نہیں آئی, وہ سیل کر کے عدالت میں پیش کر دی ہیں, نیب نے سیل کر کے ریکارڈ کا حصہ بن گیا جو اطلاعات ہیں, اور وہ زیادہ ڈسکس نہیں ہوا تاکہ وہ کہیں ادھر ادھر سے وہ سارے ثبوتوں کے ساتھ وہ چلے گئی یہ چیز. عاصم حسین صاحب کو بلیک ڈکلیئر کی ہے, سیاہ, یعنی سنگین ترین جرائم میں ملوث جی آئی ٹی نے. وہ جی آئی ٹی جس میں سندھ حکومت کا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بھی, ان کو جیٹ بلیک ڈکلیئر کیا گیا ہے. جیٹ بلیک کا مطلب ہوتا ہے کہ بالکل بلیک, جیٹ بلیک نہیں, بلیک یعنی بالکل, یعنی یہ سیاہ قسم کے سنگین جرائم میں ملوث ہیں. اچھا اب اس میں آج جو کراچی کا دیکھیں ہوتا یہ ہے, کراچی کے اجلاس کے والے سے میں جو بات کہہ رہا تھا, لیڈرشپ جو ہوتی ہے نا, ملک حالت جنگ میں ہوتا ہے, لیڈرشپ چھٹیاں نہیں مناتی, لیڈرشپ آگے بڑھ کے اس کو تھام لیتی ہے اس لمحے کو. آپ آ کے اس لمحے کو تھام لیں, آپ نہیں تھامیں کوئی دوسرا کرے گا. ملک کہہ رہا ہے ویکیوم نہیں رہے گا, آپ نہیں کریں گے کوئی دوسرا کرے گا. آج پھر وہی بات ہوئی ہے جو میں نے کہا تھا, ایک قدم اور آگے چلے جائیں آپ کمپلسیو انٹرونشن میں, کیونکہ آج آپ کی ایپیکس کمیٹی تقریباً فارغ ہو گئی ہے. ایپیکس کمیٹی فارغ ہو گئی, سندھ میں ایپیکس کمیٹی نام کی چیز فارغ ہو گئی, اور ان کو اگر کوئی لانچ وانچ مل جائے وہاں سے بھاگنے کے لیے, وہ تو فارغ ہو گئی. ایپیکس کمیٹی نام کی چیز فارغ ہو گئی. یہ گئے انہوں نے جا کے اپنا جو تھا سلسلہ فوج کا,
آپریشن ضرب عزب ہے نا, آپریشن ضرب عزب کا حصہ ہے کراچی آپریشن. نیشنل ایکشن پلان کے 2 پوائنٹ صرف کراچی ریلیٹڈ ہیں. جی 20 پوائنٹس میں سے 2 آپ پڑھیں تو ایک 16 نمبر اور ایک پوائنٹ نمبر 3 اور ایک پوائنٹ نمبر 16 وہ کراچی اسپیسیفک ہے. یعنی ایک تو نام لکھا ہوا تھا کراچی آپریشن کو منطقی انجام تک پہنچ جائیں گے, اور دوسرا پولیٹیکل پارٹیز کے ملیٹنٹ ونگز, 2 ٹوٹل کراچی اسپیسیفک ہے. تو اب نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس کی اونرشپ کوئی نہیں لے رہا, اور جنرل آصف باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں مجھ سے نہ پوچھیں, تو اس کے بعد آگے تو جانا ہے کسی نے, پیچھے تو آپ نہیں جا سکتے. آپ کیا پورا ملک حوالے کر دیں چوروں کے, چکوں کے, لٹیروں کے؟ نہیں. اب آج کیا ہوا ہے وہاں پہ سینٹ کے اندر, یعنی یہ کوئی بات ہے بھلا کہ ان کی کوئی کمیٹی بیٹھی ہے اور انہوں نے نیب کا کوئی کمیٹی نے کوئی پاس کر لی ہے, اور اس کا بل, ترمیمی بل کے صوبوں کے اندر نیب کام نہیں کر سکے گی. خدا کا خوف کریں, یعنی ان کی کوئی حیثیت ہے؟ یہ ہے, یہ بل ہوگا, یہ میں پھر پھاڑ کے پھینکنا نہیں چاہ رہا کہا کیا بل سینٹ کے اندر 4-5 لوگ, وہ خدا کا واسطہ ریاست کا مسئلہ ہے. یہ کہاں کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے؟ کوئی قانون بن گیا, آپ نے کوئی ترمیم کر دیا آئین میں, نیب کے اندر ترمیمی بل پاس کر دیا, 5 اراکین نے ہاتھ کھڑے کیے, ایک نے نہیں کیا, اچھا جنہوں نے کام کر کے واپس, اللہ خیر سے اللہ ٹیکس. یہ کام ہے اس وقت کام یہ ہے کہ پورے ملک میں اسکول بند ہونے کی تھریٹ آ گئی ہے, آرمی پبلک اسکول کی. یعنی کوئی دہشت گرد حملہ اور ہو گیا, کوئی تھریٹ آئی ہے پراپر تو بند ہوئے نا اسکول. اگر پھر کوئی ثانیہ پیش آ گیا پشاور جیسا یا 4 صدر جیسا, تو یہاں پہ لیڈر کون ہوگا؟ آپ ممنون حسین صاحب سے کہیں گے کہ جا کے کھڑے ہو جائیں, یا سائیں قائم علی شاہ سے کہ آپ کھڑے ہو جائیں جا کے, جیسے کون ہوگا؟ کسی کو تو اونرشپ لینی ہے نا اس نیشنل ایکشن پلان کی. کوئی ملک کا کمانڈر ہوتا ہے, کوئی انچارج ہوتا ہے. چھٹیاں منانے جاتے ہیں کہ آپ کہ وہاں سے دہشت گردوں نے حملہ کر دیا, پھر آپ کہیں گے کہ میں بالکل عمران خان کی تحریک انصاف کی 50 پالیسیوں سے ڈس ایگری کرتا ہوں. میں ان کی حکومت کا بھی کوئی ترجمان نہیں ہوں, میں نے کبھی ذکر بھی نہیں کیا کہ ان کی حکومت بڑا اچھا کام کر رہی ہے. لیکن عمران خان باہر تو نہیں چلا گیا چھٹیاں لے کے, جب سے دھرنا ختم ہو سب سے زیادہ ایگزاسٹ کون ہوا ہے آدمی, تو عمران خان ہوا ہے. اتنا لمبا دھرنا, اس سے پہلے دھرنے کی تیاریاں, اور دھرنے سے بعد سے لے کے نجی طور پہ 2 دن گیا بچوں سے مل کے واپس. وہ موجود تو ہے نا ملک کے اندر, آپ الیکٹڈ نہیں ہیں, آپ تو الیکٹڈ کی عادتیں ہو, آپ کیوں چھٹیاں منانے جا رہے ہو؟ یعنی آپ چھٹیاں منانے, ملک خود جو میں نے بات کی ٹیرر الرٹ آ گئی ہے, اس کے پیچھے کوئی بیس ہو گیا نا. یعنی کتنی خوفناک بات ہے کہ 3 دن پورے ملک کے اسکول بند رہیں گے, آرمی پبلک اسکول کے اٹیک نہ ہو جائے. اور اگر خدا نہ خاصا اٹیک ہو گیا, نہ آپ کے وزیر دفاع آ رہے ہیں, نہ آپ کے وزیر داخلہ آ رہے ہیں, وزیر اطلاعات ناراض ہو جاتے ہیں سوالوں پہ. اچھا اب بات یہ ہے کہ کس سے پوچھیں بھئی, ریاست چھوڑ دیں کیا؟ تو انہوں نے آ کے کمال سنبھال لی راحیل شریف. اور میں 5 دن سے مستقل یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپریشن چلے گا. راحیل شریف صاحب کو بھی آپ ڈسکس نہ کریں, آپ کسی فوج کے جنرل کو بھی آپریشن اس لیے چلے گا, اور اس لیے چلنا ہی آگے, اس لیے چلنا ہی چلنا ہے کیونکہ یہ ملک کا مسئلہ ہے نا. یعنی آپ کہیں گے جی اس لیے بھٹو صاحب کے دور میں پولیس ہڑتال بھی چلی گئی تھی, ایک دن ایسا تماشا ہوا تھا, پولیس نے اسٹرائک کر دی تھی بھٹو صاحب کے دور میں جب پی ایل اے کی موومنٹ ہو رہی تھی. آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ مطلب رینجرز ہڑتال پہ چلے جائیں کراچی سے, یا فوج کے کہ ہم ذرا سیر کر کے آتے ہیں, نجی دورے پہ فوج کے لوگ چلے گئے باہر, یا ڈاکٹر سارے ہسپتال چھوڑ کے چلے گئے نجی دورے پہ گھومنے؟ ایسے ہوتا ہے کہیں؟ کوئی تو انچارج ہوتا ہے نا کسی معاملے کا, کوئی تو انچارج ہوتا ہے کہ ٹیرر الرٹ آئی ہے تو کوئی وزارت آ جائے, کوئی وزیر آ جائے, جو کہیں جوڈیشری بھی ہے ہماری محترم جوڈیشری. اب میں کیا کہوں, مطلب اس پورے معاملے میں اب دیکھیں کتنا خوفناک ویکیوم کریٹ ہو رہا ہے پاکستان میں. وار آن ٹیرر, آپریشن ضرب عزب, الیکٹڈ لیڈرشپ غائب, آرمی چیف کراچی میں ایک اجلاس کر رہے ہیں, اور اس کے بعد آ رہا ہے کہ آپریشن جاری رہے گا تیزی کے ساتھ. ایپیکس کمیٹی فارغ, کیونکہ ایپیکس کمیٹی میں مخبر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ 1-1 منٹ کی سوری تو ہمارا چور اس کو بھگاؤ, رات کو پروٹوکال دیکھے ہو, اور سائنس کو بھگاؤ, جلدی جلدی بھگاؤ اس کو, کہاں سے بھگاؤ اس کو, اسلام آباد رپورٹ سے لے جاؤ اس کو. تو یہ تو اب اور نہیں چلے گا. تو آج میرا خیال ہے کہ جو ڈسکشنز ہوئے ہیں 5-6 گھنٹے, اور اس کے بعد میرا خیال ہے کہ یہ تو میسج کلیئرلی چلا گیا کہ بھائی 1 منٹ ہولڈ آن, ریاست کا معاملہ ہے, نہ راحیل شریف صاحب کا معاملہ ہے, نہ کسی اور کا معاملہ ہے, نہ کسی ڈی جی رینجر کا, یہ ریاست کا معاملہ ہے. اس نے آگے ہی چلنا ہے, نیشنل ایکشن پلان نے آگے چلنا ہے. سب اطمینان رکھیں, لوگ سارے جتنے بیٹھے ٹو ہوم اٹ میں کنسرن, سارے اطمینان رکھیں. کراچی کے تاجر, کراچی کے عوام, ادھر ادھر سارے. آرمی چیف نے تعریف کی رینجرز کی, آرمی چیف نے تعریف کر دی رینجرز کی, ٹھیک ہے. تو رینجرز بھی آگے چلتے رہیں گے, اور بیچ میں یہ چھوٹی موٹی پخیں وخیں ادھر ادھر سے کاغذ
اس کا نقطہ یہ تھا وہ فلانی قرارداد پیش ہوئی تھی اسمبلی میں، مطلب سندھ اسمبلی میں 2-3 ہی قراردادیں پیش ہوتی ہیں، ایک رینجرز کے اوپر، ایک وہ بیوٹی پارلرز کے اوپر، اس کے اور کوئی کام دھندہ نہیں ہے ان کو. تو وہ مطلب وہ کہتے ہیں روتے آ جائیں گے قراردادوں کو جیسے رینجرز اختیارات پہ ہوا تھا. تو اب میرا خیال ہے کہ اب آج کم سے کم اس سے قطع نظر کہ فوج بیٹھی تھی یا الیکٹڈ آپ کے لوگ بیٹھے تھے، الیکٹڈ لوگوں کو آ جانا چاہیے تھا. بہرحال ان کی مرضی ہے، میاں صاحب آ جائیں، نہ بھی آئیں تو خیر ہے، 2-4 دن اور بھی رہ لیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، مجھے دکھ ہے بہرحال کہ ان کو ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ کہ وہ یہ کم سے کم طے ہو گیا کہ نیشنل ایکشن پلان کی اونرشپ کہیں ہے. بالکل. اور اب یہ سوچے بیٹھ کے پولیٹیکل لیڈرشپ کہ اس میں ہم کہاں ہیں، اس میں ہم کہاں ہیں آج کے اجلاس میں. اور اب ذرا خبر کریں کسی منظور قادر کاکا، وہ شعر جو پڑھا گیا تھا نا عاصم حسین کے وکیل کی جانب سے، ہوتا ہے جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو چانا جانے ہے. تو ایک تو یہ تو یا تو گل وہ تھے یا منظور قادر کاکا صاحب جو ہیں ان کے بھائی کا نام بھی گل ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب پیپلز پروگرام پارٹی ختم کے